अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं सोचना होगा। 6 सितंबर 1965 ये वो एक तारीख साज दिन है। ये वो अजीम दिन है जिसमें हमें अपने शहीदों की कुर्बानियों और गाजियों की याद दिलाता है। इस महीने की अगर हम बात करें या इस दिन की हम बात करें तो इसमें एक बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शहदा के एक एक कतरे के हम मकरूज़ हैं। ये मिट्टी उसकी मकरूज़ है जिन्होंने आज़ाद फ़िज़ाओं में हमें सांस लेने का मौका दिया और हवा के एक एक झोंके में उनके मुक़द्दस लहू की खुशबू है। आज हम जिन पुरफ़ज़ा वादियों में रह रहे हैं और जिस तरह हम अपनी माँओं बहनों बच्चियों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वालों की वजह से आज इस मुमलकत खुदादाद में सांसें ले रहे हैं, ये मरहून मिन्नत है उन शहदा की, उन गाजियों की जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। और 17 दिन तक जारी रहने वाली वो जंग जिसके बारे में हर शख्स जानता है कि भारत के तोपों को न सिर्फ खामोश किया बल्कि उनके 5000 से ज़ायद फ़ौजियों को जहन्नम वासिल किया। एम आलम खान का नाम आता है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जिन्होंने सरगोदा के मकाम पर 1 मिनट के अंदर यानी जिसे आप 60 सेकंड्स कहें, 60 सेकंड्स में 5 जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे, उनको ज़मीं बोस कर दिया। इसके अलावा तारीख़ बहुत सारे, अगर आप तारीख़ का जायज़ा लें तो आपको मेजर अजीज़ भट्टी की क़यादत का ज़िक्र भी सामने आएगा। बहादुर नौजवानों ने दुश्मन के जो बढ़ते हुए टैंक हैं उनके सामने अपने सीने पर बारूद यानी बांध कर 120 टैंकों को तबाह किया। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग के बाद भारत ने जब उसकी कैलकुलेशन, जो हमेशा मिस कैलकुलेशन भारत करता है, उसे लग पता गया कि उसने किसे ललकारा था। और जवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मानिंद वो साबित हुए और दुश्मन का उन्होंने मुकाबला किया। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज़ों का ज़िक्र जहाँ पर आता है वहाँ पर उन शहदा का ज़िक्र भी आता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान पर जब भी किसी ने मैली आँख से देखा तो दुश्मन की आँखों में आँखें डालकर बल्कि उनकी आँखों को नोचने के मतरादिफ अमल दिखाया और हमेशा से ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके कई पहलू हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। भारत बाज नहीं आया, आज भी 5th जनरेशन वार की बात करें, हाइब्रिड वार जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान पर हमला आवर है, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी जो पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतें हैं उससे भारत बखूबी वाकिफ़ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो हमारी पेशा वराना अफवाज ने कारकर्दगी दिखाई है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। और किस तरह अफ़गानिस्तान, अभी रिसेंट आपके सामने है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारी फ़ज़ाइया है, ख़ास तौर पर यह हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जिनकी ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर एयरफोर्स करती है, उन जांबाज़ों ने भी और उन पायलट्स ने भी कितनी जुर्रत का मुज़ाहरा किया। और जहाँ पर अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उनकी काबुल एयरपोर्ट पर जो हालात आपने भी देखे, हम सब ने देखे, पूरी दुनिया ने देखे, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के बल्कि अमेरिका के, क्या हालत हुई। लेकिन पाकिस्तान के जो जांबाज हैं उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। बहुत सारे पहलुओं पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का पहले तारुफ करवाता चलूँ। तमहीद बांधना ज़रूरी नहीं था क्योंकि 6 सितंबर 1965 की वो सुबह हर शख्स उससे बखूबी वाकिफ़ है कि जब सुबह सवेरे रेडियो पाकिस्तान से एक नशियात सामने आई जिसमें दुश्मन के नापाक अज़ाइम का जिक्र उस वक्त के सदर अयूब खान ने किया और बताया कि किस तरह दुश्मन लाहौर से हम पर हमला आवर हो चुका है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दुश्मन को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसने किस को ललकारा है। ये तमाम तर उमूर होंगे आज हमारी डिबेट का हिस्सा। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इकरामुल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। फ़ज़ाई उमूर पर भी आज आपसे बात करेंगे, पाक फ़ज़ाइया के उस कारनामे को एक दफ़ा आज फिर दोबारा दोहराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी खादिम अली मांडला साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार आपका तज्ज़िया होता है, आज आपसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। 6 सितंबर 1965 तकारीब में हम इस पे बात ज़रूर करते हैं। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे रोशन मीमार हैं, उनको हम एक तारीख़ ज़रूर बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी उसके हैं जिसे हम बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस पे ख़ास तौर पर क्विक रिस्पॉन्ड जो किया हमारी फ़िज़ाइया ने फ़ौरी तौर पर, और हमारी जो ज़मीनी अफ़वाज है वो क्या था और किस तरह हम तारीख़ बताते हैं। क्या हम अपने आने वाली नस्ल को
وہ حقائق اور وہ پہلو بھی بتاتے ہیں جسے بعض اوقات ہم ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنا رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال آج کے دن ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں اور 1965 کے شہداء اور غازیوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے اقوال زرعی یعنی ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے کسی قسم کی قربانی، پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور آج تو خصوصاً ہم 1965 کی لڑائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ضرور 1947 کے شہداء کو، تقریباً 1 ملین لوگ جنہوں نے جان دی تھی، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1948 کے کشمیر کی جنگ کی ہزاروں افراد جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس وقت جو ہمارے پاس کشمیر ہے ان کی وجہ سے ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 71 کی لڑائی میں ہمیشہ ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دے کے ویسٹ پاکستان میں اور ایسٹ پاکستان دونوں میں دشمن سے اپنی جو بہادری کی تعریف ہے وہ انہوں نے جو ہے منوائی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو اس کی وجہ سے اس وقت را اور اس وقت این ڈی ایس کو ہارٹ کہتے تھے، اور ساتھ رشین انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کچھ تباہی پاکستان میں مچائی اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں 20 سالہ جو جنگ ہوئی افغانستان میں، اس کی وجہ سے 83,000 لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں $126 بلین کا نقصان ہوا۔ اس میں جتنی بھی قربانیاں ہم نے دی ہیں، میرے خیال میں ان سب کو سلام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہماری جو جنریشنز ہیں، نیو جنریشنز، ان کو پتہ چلے۔ واپس آتا ہوں میں 1965 کی لڑائی کی طرف۔ ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا نے 4 محاذ کے اوپر جو ہے پاکستان کے اوپر 6 سپٹمبر کے اوپر حملہ کیا۔ خصوصاً بڑے جو حملے ہیں وہ انہوں نے سیالکوٹ اور لاہور، قصور، سلیمان کے محاذوں کے اوپر یہ حملے کیے۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو سیالکوٹ سیکٹر میں حملے تھے وہ تو بالکل روک دیے گئے ہیں، اور چونڈا کے مقام کے اوپر دنیا کی ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی، اور انڈیا کا کم از کم 1 کامن ڈویژن پلس وہاں پہ تباہ کیا گیا۔ اور جب 10 دسمبر کو پاکستان آرمی نے اور ایئر فورس نے مل کر خیم کرم کے محاذ کے اوپر اپنا کاؤنٹر آفینسو لانچ کیا تو جو امرتسر تھا اس کو وہ خطرے میں پڑ گیا تھا، اور اس وقت کے انڈین آرمی چیف جنرل چودھری نے اس وقت کے کمانڈر ویسٹرن کمانڈ جنرل ہربخش سنگھ کو حکم دیا کہ آپ پنجاب کو چھوڑ جائیں اور بیاس کے اوپر آ کے آپ اپنی ڈیفینسو پوزیشن لیں۔ تو وہاں پہ بہت ایک کھلبلی مچ گئی، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہ مہاراجہ پٹیالہ نے منتیں کی انڈین آرمی چیف کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو پرمیشن لی ہے، انڈین پرائم منسٹر سے میں نے پرمیشن لی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں یہ علاقہ چھوڑ دوں اور وہاں پہ بیاس کے پیچھے جاؤں۔ تو وہ تقریباً انڈین پنجاب کو اور کشمیر کو چھوڑ چکے تھے۔ صحیح۔ لیکن اس کے بعد وہ خود گئے اور سیز فائر کے لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز سے ریکویسٹ کی، اور سیز فائر عمل میں آئی، اور جس کی وجہ سے یہ بچ گئے ہیں، ورنہ 1965 میں نہ صرف امرتسر بلکہ پورا کا پورا کشمیر جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آنا تھا۔ تو میرے خیال میں نئی جنریشن کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا مارکا تھا، بہت بڑا مارکا تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح جنرل صاحب نے کہا اس سے جڑے، اور پھر دسمبر کا بھی آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان نے کاؤنٹر
اسٹرائک کی اور کس طرح اس میں بھی کامیابیاں سمیٹی، لیکن بین الاقوامی دنیا جو ہمیشہ ایک منافقت اور ایک دھورا معیار رکھتی ہے، اس وقت بھی دھورا معیار 48 میں بھی ہم نے وہ دھورا معیار دیکھا تھا، 71 میں بھی دیکھا، 65 میں بھی کافی حد تک پریشر تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ڈسکس کریں گے۔ اے وی ایم صاحب، اسپیشیالٹی ہے، آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، پاک فضائیہ کے جو جانباز ہیں ان کی جو پرفارمنس رہی ہے اور جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا انہوں نے پوری دنیا میں جس طرح اپنا لوہا منوایا ہے، ابھی فیبرری میں جو بالا کوٹ کا جو اسٹرائک تھا اس میں پوری دنیا کو حیران بھی کیا، اور کس طریقے سے ہم نے انہیں گھیر کر جو ہے مارا دشمن کو۔ یہ بتائیے گا سر کہ JF-17 تھنڈر کا جب استعمال کیا گیا، تو پہلے تو بھارت نے کہا کہ جی F-16 کا استعمال کیا گیا ہے، اور خود انہوں نے اپنے میگ کو چھپانے کی بھی کوشش کی، خیر وہ تو ابھی راجستھان وغیرہ میں بھی جو کچھ ہوا، ان کے 2 میگ طیارے تباہ ہو گئے، انہوں نے میڈیا سے سب کچھ چھپایا۔ ہم اپنے شہداء کا فخر سے نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ اپنے فضائیہ کو چھپاتا ہے، یا اپنے شہداء کو چھپاتا ہے، یا اپنے فوجیوں کو چھپاتا ہے، اس کی وجوہات یہ تھوڑا کمپیریزن کریں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ کسی بھی جنگ کا نتیجہ ایک اہم فیکٹر پہ ہوتا ہے، وہ ہے آپ نے کس مقصد کے لیے جنگ کرنی ہے۔ اور کوئی بھی فوج، اس کی کارکردگی، اس کی روایات، اس کے مہارت، اس کی اسکل، اس کی اقدار پہ ان کا انحصار ہوتا ہے، لیکن ان سب سے اوپر بنیادی طور پہ مقصد ہے جس کے لیے وہ لڑائی کی جا رہی ہے۔ 65 کی جنگ میں ہمارے پاس پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کی مسلح افواج کے لیے ایک اعلیٰ ترین مقصد تھا کہ ہم نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، جس کے اوپر ایک بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں یلغار کی تھی، حملہ کیا تھا۔ 6 ستمبر کی الگ صبح رات 2 بجے قریب انہوں نے لاہور کا بارڈر کراس کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک فضائیہ اس وقت اپنی بہترین حالت میں تھی، چاہے وہ اس کے پاس اسلحہ ہو، چاہے اس کے پاس تربیت ہو، چاہے اس کے لیے جنگ کی تیاری ہو، اور مہارت جو اس وقت تک حاصل کر چکے ہوئے تھے، اور ان سب سے پہلے جیسے کہ میں نے پہلے کہا، مقصد، کس مقصد کے لیے ہم جنگ کر رہے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی فضائیہ نے نہ صرف اپنی زمینی افواج کی مدد کی، پاکستان کے فضائی سرحدوں کی حفاظت کی، دشمن کو اس کے اڈوں پہ جا کے تباہ کیا، اور دشمن کی فضائیہ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کر سکے۔ 7 ستمبر کا دن وہ آخری دن تھا جس دن بھارت نے سرگودا کے ہوائی اڈے کے اوپر آخری بار دن کی روشنی میں حملے کیے۔ اس کے بعد جو ان کو منہ کی کھانی پڑی وہاں پہ جو ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ سرگودا جو پاکستانی ایئر فورس کا سب سے اہم اور مضبوط ایئر بیس ہے، اس کے اوپر دن کی روشنی میں حملہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاک فضائیہ کی ایک دھاک ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، جس کا کہ ان کے ایک رائٹر ہے روی رائکے، اس نے خود ایک اپنی کتاب فضائیہ دی سائیکی آف پاکستان ایئر فورس، اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فضائیہ نے ایک ذہنی ایک برتری حاصل کر لی تھی بھارتی فضائیہ کے اوپر، اور وہ بدستور بتدریج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قائم رہتی چلی آئی، اور اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 2 سال پہلے دوبارہ سے اس کی ترویج ہوئی، اور ایک دفعہ پھر ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جو برتری اس وقت قائم ہوئی تھی وہ اب بھی قائم ہے۔ اچھا ایویم صاحب، ایک بات اور بڑی یہاں پہ اہم ہے، اس وقت 10 کروڑ کی آبادی تھی، یعنی ہندوستان کی بھی اس وقت نصف آبادی تھی، لیکن اس کی نصف آبادی بھی 80 کروڑ سے زیادہ آبادی تھی ایک محتاط اندازے کے مطابق، ہماری 10 کروڑ آبادی تھی، اتنا بڑا سائز، اتنی بڑی فوج ہندوستان کی، ہمارے طیارے بھی ہمارے پاس کم تھے، ہمارے پاس جو ہے نمبر آف فورسز جو ہے ان کی بھی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس میں جذبہ ایمانی تھا، پروفیشنل یعنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بروئے کار لائی گئی۔ آخر وہ کون سا ایسا فیکٹر تھا کہ ہم نے اپنے سے 100 گنا بڑے سائز کے افواج کو اور فضائیہ کو جو ہے ہم نے اتنی بری شکست دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایئر فورس بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر طور پہ اس مارکے کے لیے تیار تھی، چاہے وہ ساز و سامان ہو، طیاریں ہوں، چاہے وہ ٹریننگ ہو، تربیت ہو، مہارت ہو، اور آخر میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، مقصد جس کے لیے لڑائی ہو رہی تھی۔ تو
میں سمجھتا ہوں پاکستان ایئر فورس ان تینوں چیزوں میں بھارتی فضائی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر تھی. ہم اپنا دفاع کر رہے تھے ایک جارح دشمن کے خلاف جس نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ حملہ کیا تھا. ہمارا ایک مقصد نیک تھا, اعلیٰ تھا, ہم دفاع کر رہے تھے. ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں تھے نہ ہم نے کبھی دکھائے ہیں, اور یہ کہ ہم بھارت میں کوئی قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل چودھری نے جنگ سے پہلے دن ہی اعلان کر دیا تھا کہ اس نے اپنے ہواریوں کو اور دوستوں کو شام کی چائے کے لیے مدعو کر لیا تھا. لال بہادر شاستری جو تھے لاہور جمخانہ میں انہوں نے کہا تھا شام کی چائے پیئیں گے. وہ تو خواب چکنا چور ہو گیا. تو ان کے یہ عزائم تھے, جبکہ پاکستان محض اپنے ملک کا دفاع کر رہا تھا. لہٰذا ہمارے عزائم, ہمارے مقاصد اعلیٰ تھے جس کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے میں تیار تھے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت ایک چوری چھپے رات کے اندھیرے میں حملہ کر رہا ہے, اپنے سے کہیں زیادہ چھوٹے ملک میں یلغار کر رہا ہے, تو ان کا مقصد قطعاً ایک اعلیٰ مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کے فوجیوں میں وہ جذبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جس کے تحت وہ آتے لڑتے اور اپنی جانیں قربان کرتے. اپنے سے 4 گنا 5 گنا ایک چھوٹے ملک کے اوپر, ایک چھوٹی فضائیہ کے اوپر. پاکستان ایئر فورس کے پاس 130 جہاز تھے, جبکہ بھارتی فضائیہ کے پاس 536 جہاز تھے. اب یہ دیکھ لی, یہ مقابلہ تھا. اس کے باوجود پاکستان کی فضائیہ نے ان سے کہیں زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی, کامیابی کے ساتھ اپنی فضاؤں کا, اپنے فضائی سرحدوں کا تحفظ کیا, اور دشمن کو اپنی ایک بھی ان کا اچھا اس میں داؤ پیش AVM نہیں صاحب چلنے ایک دیا. چیز بڑی عام ہے, مانڈلا صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, کیونکہ اپنی پاک فضائیہ کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا معترف ہے پاک فضائیہ کی. ایون کہ ہم نے کئی خلیجی ممالک کے پائلٹس کو ٹریننگ دی ہے باقاعدہ طور پر. ہمارے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو پائلٹس ہیں ان کو بھی ایئر فورس نے ہی ٹرینڈ کیا ہے. ایسی کیا انفرادیت ہے کہ ہمارے پائلٹس جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا لوہا منواتے ہیں, جہاں مشکل وقت ہوتا ہے فلائٹ آپریشن کا وہاں پر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. کوئی ایسی انفرادیت ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے, کون سا جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ایک جذبے کے طور پر لیتے ہیں یا اس کو ایک اپنا فرائض کے طور پر سمجھتے ہیں؟ آخر ہے کیا یہ انفرادیت؟ دیکھیں, پاکستان کی ایئر فورس کو پہلے دن سے اس چیز کا ادراک تھا کہ اس کا سامنا اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے دشمن سے ہے. لہذا اس کو اپنے دشمن کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر کارکردگی دکھانی پڑے گی. اور چاہے وہ ہمت ہو, جذبہ ہو, قربانی کا جذبہ ہو, وطن پہ جان دینے کا جذبہ ہو, یا مہارت ہو, یا ان کی اکوپمنٹ ہو, تو اس جذبے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک خاص ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہوا تھا کہ ہمیں اپنے دشمن جو ہم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے, سائز میں بھی, صلاحیت میں بھی, اسلحے میں بھی, ہمیں اس کا مقابلہ ہے. اور یہ مقابلہ ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم اس سے بہتر ہوں ہر فیلڈ میں. ٹھیک ہے, اور اس میں بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جو عنصر جو اس میں کار فرما رہا وہ تھا پاکستان ایئر فورس کے عملے کی مہارت اور ان کی تربیت. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے پاکستان ایئر فورس کو کامیاب کیا, نہ صرف دشمن کے خلاف بلکہ اپنے دوست ممالک میں جہاں جہاں پہ یہ لوگ گئے ان کو تربیت دینے کے لیے, ان کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. مانڈلا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 120 ٹینکوں کو تباہ کرنا اپنے سینوں کے ساتھ بارود باندھ کے, آج ہم اپنے آنے والی نسل کو, جس طرح میں نے جنرل صاحب سے بھی کہا, کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ انسان خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں بچوں کی اور خواتین کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وہ اقدام اٹھائے جو اس کو اسلامی تعلیمات کا جو حصہ ہیں یا اس کے فرائض میں شامل ہیں یا اس کے پیشے کا وہ ایک اہم جز ہے, کہ ایک جذبات ہیں. قوم اس وقت بھی ایک جذبات میں تھی, اور جو حالت تھی اور جس طریقے سے ریڈیو پاکستان پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ آور ہو گئے ہیں اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا ہے, اس دن کی اہمیت کو کس طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے. آج ہماری جو شہید ہیں, آج ہماری یہ مٹی جو ہے ان کا مکروز ہے, کس طرح ہم یہ قرض اتار سکتے ہیں یا کس طرح ہم ان کو سلام پیش کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہادری, جرت, شجاعت اور شہیدوں کے لہو سے لکھی جانے والی داستان کا نام یوم دفاع 6 ستمبر کا دن ہے. یہ عام دن نہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان کی افواج سے 6 گنا بڑی فوج اور 6 گنا بڑا ملک رات کے اندھیرے میں
3:45 پہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو آگے ایک ایمان کی طاقت تھی جو اس وقت اعلان صدر ایوب نے کیا تو اس نے کہا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ تو جو چیز پیچھے کار فرما تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب یہ چیز کسی بھی آدمی کے اندر ڈال دی جاتی ہے، بھر دی جاتی ہے، جس طریقے سے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان، تنظیم اتحاد اور اتحاد، یہ تینوں چیزیں اس وقت آپ نے دیکھی موجود تھی۔ اتحاد بھی موجود تھا، خالی افواج پاکستان جو ہے وہ برسرے بیکار نہیں تھی، مقابلے میں پورا وطن، پوری قوم جو ہے وہ کاندھے سے کاندھا ملا کر دشمن کا جو ہے وہ سامنا کر رہی تھی۔ تو وہ اس وقت وہی شعر کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو یہ پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پہنچی، اور کس طریقے سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی اور بڑے ٹینکوں کا جو ہے قبرستان بنا دیا۔ ان کے جہاز جس طرح AVM صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی ان کی فضائی قوت، تو کس طریقے سے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے، سیمپل ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے ان شہداء کے لیے، ان غازیوں کے لیے، اس کے علاوہ 71 ہو، 47 ہو، اور آج تک جتنے شہداء اس سرزمین کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انہی کا خون جو ہے وہ رنگ لایا ہے۔ تو ہم آج انجوائے کر رہے ہیں، کھلی فضاؤں میں اڑ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں۔ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر بندہ قیدی ہو، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی حالات دیکھ لیں، فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں بہت سی ایسی مسالے بڑی پڑی ہیں کہ جو آزادی کو ترس رہے ہیں کہ آزادی کا سورج جو ہے نا کب طلوع ہوگا ان کے لیے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی عوام کو وہی جذبہ، وہی اتحاد اور وہی ڈسپلن کی اس کو ضرورت ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ وہ ہمارے اندر ڈسپلن رہا ہے، وہ ایمان میں کمی آگئی۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ جب تک دیکھو نا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَاهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ تو میرا ہے قرآن میں اللہ نے جو کہا، وہ 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ تھی اس میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ اگر تم نے سستی نہ ہو، سستی پوری قوم نے نہیں کی، سب نے دیکھا کہ ہم نے، کیونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، چونڈا کے قریب ہی، جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ٹینک گزرتے تھے، گاڑیاں گزرتی تھی اپنی، تو مائیں بہنیں بچے جو ہے نا، جو کچھ ہوتا تھا، کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے، کوئی پانی پلانے جا رہا ہے، پوری قوم لڑی، پوری قوم جو ہے نا وہ یکجا تھی۔ تو وہ ایک اتحاد جو ہے وہ نظر آیا۔ اسی طریقے سے جو ڈسپلن کی بات ہے، مانڈلا صاحب یہ مختلف تقاریب میں اچھی تقاریر کر کے، شعراء علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کی کچھ اشعار پڑھ کے، اور اس دن کو ایک ایونٹ کے طور پر منا کے، اور اگلے دن جو ہے وہ تمام اس چیپٹر کو کلوز کر دینا، کیا یہ عقل و دانش کا تقاضا ہے؟ کیا یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے بہت بڑی کہ ہم ان شہداء کو ایک ہی دن محض اس تقاریب تک محدود رکھتے ہیں اور تقاریر تک محدود رکھتے ہیں؟ یہ کس قسم کا نقصان دے سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مقصد حیات جو ہے نا وہ اجاگر کرنا ضروری ہے۔ کو اس شہید کی جو شہادت ہے اس کا مقصد کیا تھا، کس کاز کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ کیا اس لیے کیا تھا کہ آپ اپنے ملک کے امت، کیونکہ یہ کلمہ توحید کے اوپر اس کی بنیاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جب تک جذبہ آپ کوٹ کوٹ کر اپنی عوام کے اندر نہیں بھریں گے تو یہ تقریریں کرنے سے،
کوئی دن منانے سے میرا خیال ہے کچھ نہیں ہونے والا، اس چیز سے ہر بندہ اتفاق کرتا ٹھیک ہے، ہے، لیکن اس سے ہم بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں ناظرین جسے ہم زیر بحث لائیں گے، اور جنرل صاحب سے بھی اس حوالے سے، جنرل رضا محمد خان صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
ویلکم بیک ناظرین. 6 ستمبر 1965 کی یادیں تازہ کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں اپنے شہداء اور غازیوں کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے کارنامے, اور خاص طور پر اس عظیم دن اور ان غازیوں کے نام جو آج ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک اور پہلو جس کا میں جنرل صاحب سے جاننا چاہوں گا. جنرل صاحب, ایک غلطی اور مس کیلکولیشن ماضی میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اور جس طرح 2 ایئرز اگو ہمارے فضائیہ نے اس کا بھرپور انداز سے جواب دیا, آج بھی ہندوستان غلط فہمی کا شکار ہے, اور وہ ہماری جو امن کی خواہش ہے یا پرامن ہمسائیگی ہے اس سوچ کو غلط فہمی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی کوئی کمزوری ہے. ہمیشہ بھارت کی سامنے بھارت نے مس کیلکولیشن ہی کی ہے, غلط فیصلہ اس نے کیا ہے. اور اب بھی آپ کو یاد ہوگا بپن راوت نے جو بھڑکے ماری, پاکستان پر حملہ کر دیں گے اور ہم پتہ نہیں سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے. پھر وہاں بچوں نے بھی اس کا بڑا مذاق, سوشل میڈیا پہ بڑا مذاق کیا, جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک نہیں کہا تھا, ہم نے کہا تھا سرجیکل اسٹرائک ہے. تو اب بھارت دوبارہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے, ہائیبریڈ بھی کر کے اس نے دیکھ لیا, EU ڈسانفو لیب کا اس نے سہارا لیا, پاکستان کے خلاف آج بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے, انڈین میڈیا آج بھی پاکستان کی صلاحیتوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہندوستان کیوں یہ غلطیاں کرتا ہے بار بار, جبکہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے عرصوں تک؟ اچھا دیکھیں, اس سوال کا ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے, اس کا جواب میں ضرور دوں گا, لیکن اس سے پہلے 65 کی لڑائی کے بارے میں 2-3 جی ضرور اہم چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہ اس وقت پاکستان نیوی کی صرف ایک سب مرین تھی. آپ کے پاس چونکہ یہاں پہ نیوی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے تو میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. PNS غازی, اس نے انڈین نیوی کے خلاف, آپ کو معلوم ہے, جو کارروائی کی تو اس سے انڈین نیوی کی ایک مکمل ایئر کرافٹ کیریئر, وہ INS وشانت, وہ بامبے میں پورے لڑائی کے دوران وہاں سے نکلا نہیں, وکرانت نکلا نہیں, اور وہاں پہ دب کے رہے. ساتھ ہی دوسری بات یہ میں بتانا چاہوں کہ اس وقت یہ کھیم کرن اور امرتسر کے درمیان جو ہمارا جوابی حملہ ہوا, تو ڈر کے مارے سینئر انڈین آفیشلز نے اپنی وردیاں اتار کے رکھی ہوئی تھی کہ کہیں PAF یا جو ہمارے توپ خانے کے جو آبزرور ہیں یہ ان کو دیکھ نہ لیں کہ یہ آفیسرز ہیں اور ہم ان کا نشانہ نہ بنا لیں. یہ خود ان کے اپنے سینئر جو رائٹرز ہیں جو کہ لکھا ہے, انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے, بالکل انہوں نے خود اس بات کا یہ اعتراف کیا ہے. اچھا 1965 کی وار میں آپ نے ذکر کیا موٹیویشن کی, تو میڈیا کا ایک بہت اہم رول رہا ہے, پاکستانی میڈیا کا, ہمارے شعراء کا, اور خاص طور پر جو ہمارے اسٹیٹ میڈیا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن, ریڈیو پاکستان, تو اس کو میرے خیال میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب آپ واپس آتے ہیں نا کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. دیکھیں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, جو بھی وہ پالیسیز اس کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں. اور میں پیچھے جاتا ہوں کہ 1947 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی بڑے اس کے فیصلے وہ غلط اس کے ثابت ہوئے ہیں. میں 47 میں کہ پاکستان کے حصے کے جتنے بھی ساز و سامان تھا, یہ جو پیسے تھے انہوں نے پاکستان کو دینے سے انکار کیا, اور جو کچھ پاکستان کے حوالے کیا وہ جو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ اس کا 1/20 حصہ بھی نہیں تھا, لیکن ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا بعد میں. اچھا 48 کی کشمیر کی لڑائی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ خود یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس گئے, انہوں نے منتیں کی کہ خدا کے لیے سیز فائر کریں, کیونکہ یہاں سے جو جوابی کارروائی ہوئی اس میں ہمارے فاٹا کے بھائی تھے, کچھ کشمیری تھے, ٹرائبل چیفز تھے, خود کچھ صفوں میں شامل تھے, ریٹائرڈ آفیسرز تھے جن کو ری امپلائی کیا گیا تھا وہ شامل تھے, اور وہاں سے پوری انڈین فوج تھی, کوئی تقریباً 12 بریگیڈ آئے تھے, برٹش آفیسرز اس کو کمانڈ کر رہے تھے. یہاں سے جنرل ڈگلس گریسی وہ ایکٹنگ کمانڈر ان چیف تھے. قائد اعظم نے ان کو حکم دیا کہ بھئی انڈیا میں جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روک دیں. انہوں نے انکار کر دیا, اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر مجبوری کے تحت یہاں سے
یہ ہمارے فاٹا کے جو بھائی ہیں ان کو اور باقی کشمیریوں کے ساتھ اور کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے وہاں پہ حملہ کیا، جوابی حملہ کیا، اور خود یہ انہوں نے بھیک مانگی سیز فائر کی، غلط فیصلے انہوں نے کیے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سوویٹ انویژن آف افغانستان میں بھی انہوں نے غلط فیصلے کیے اور سوویت یونین کو اور ان کو وہاں سے بدنام ہو کر، ذلیل اور رسوا ہو کر افغانستان سے نکلنا پڑا۔ آپ پچھلے 20 سال آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو پریویس افغان رجیم ہے اشرف غنی کی یا دوسرے جو رجیمز ہیں ان کو اس لیے انہوں نے سپورٹ کیا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے، اور وہاں پہ انہوں نے $1 بلین لگائے، لیکن اس کا بھی انجام انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح ذلیل و خوار ہو کے جو افغان رجیمز وہاں سے نکلی ہے، بھاگنے پہ مجبوری ہوئی ہیں، اسی طرح انڈیا بھی وہاں سے افغانستان سے بھاگنے پہ مجبور ہوا ہے۔ آپ نے پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ پلوامہ کے بعد جو اس کے حرکات تھے اس میں اس کو شکست ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کو شکست ہوئی۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اگر اس طرح کی کوئی حماقت کرے گا تو اس کو شکست فاش ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے، سوری کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہندوستان نے وہاں پہ 2 بلین ڈالر جو ہیں لگائے، اس کا وہ دعویٰ بھی کرتا ہے $3 بلین 3 بلین ڈالر کے قریب ہے، کوئی 300 ارب روپے کے قریب انہوں نے لگایا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو وہاں پہ جو افیون اور دیگر جو نشاور جو وہاں پہ اگائی جاتی ہیں پوسٹ وغیرہ، اس نے اس سے زیادہ پیسہ کما لیا ہے، اور لوگوں کو افغانستان میں شاید اس بات کا پتہ بھی نہیں، علم بھی نہیں؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یہ درست ہو، لیکن اصولی طور پر وہ وہاں پہ نہ صرف افغان انٹیلیجنس کو بلکہ وہاں پر موجود ایٹ دا کلائمیکس 50 ممالک تھے، ان سب کو پاکستان کے بارے میں، چائنا کے بارے میں ڈس انفارمیشن دیتا رہا ہے، اور آخر تک دیتا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز ہیں وہ شاید مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ وہ ان کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ اس میں پاکستان ملوث ہے، سب جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، اور اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔ اچھا جنرل صاحب، میں اے وی ایم صاحب کی طرف بڑھوں گا، ایک بڑا اہم ایک اور سوال بھی اسی حوالے سے جڑا ہوا سوال ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، چائنا کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے بھارت کو اعلیٰ بنایا جا رہا ہے ویسٹ کی جانب سے۔ ایوری بڈی نوز، اب اس میں کوئی لگی لپٹی بات تو ہے نہیں، نہ ڈھکی چھپی کوئی بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح یہاں پہ پسپائی ہوئی ہے، سبکی ہوئی ہے ہندوستان کو وڈرال کے بعد، کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ چیخ و پکار ہے اس کی کہ جی کہاں ہے آج بھارت، کہاں ہے آج ہندوستان، کہاں ہے وہ 3 فریقی 4 فریقی، آج تو بھارت کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ حماقت دوبارہ کرے گا بھارت، دوبارہ بھی یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال ہوگا، دوبارہ اعلیٰ بننے کی کوشش کرا اور منہ کی کھائے گا دوبارہ؟ جنرل صاحب دیکھیں ہم یہ پاسبلٹی جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ساری جو ہے وہ سیاست کے اوپر مبنی ہے، اور اپنی سیاست کے لیے وہ اپنی افواج کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پرسنل جو ایمبیشنز ہیں، پرسنل جو ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ انڈین نیشنل انٹرسٹ کے اوپر انہیں رکھیں۔ اور یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ انڈین اپوزیشن کہہ رہی ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور وہ انڈین آرم فورسز بری طرح جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہ مطلب خارج امکان بھی نہیں ہے۔ بالکل ہاں، اور یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح ہوا کہ پولیٹیکل پرپس کے لیے آرم فورسز کو استعمال کیا تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہے جو آپ کہ نے بالکل ماضی صحیح میں کہا، تھا۔ پولیٹیکل آبجیکٹیو یا الیکٹورل آبجیکٹیو کے لیے بھارت نے جو بھی کام کیا اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اے وی ایم صاحب، ہم 1965 اور آج تھوڑا کمپیریزن کر لیتے ہیں، ہماری کیپیبلٹی، ہماری فضائیہ کی کیپیبلٹی، اس کی کیپیسٹی آج کہاں پہ ہے؟ اس وقت جو طیارے، آج کتنے طیارے ہم خود بنا رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ہم۔ JF-17 تھنڈر ایک بہت بڑی مثال ہے بھارت نے، جس پہ بڑا واویلا اور بڑا شور مچایا ہے کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ اس کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں، اس نے کسی اور مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی فضائیہ میں سمجھتا ہوں کہ 65 کے مقابلے میں آج بہت بہتر مقام پہ کھڑی ہے۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس صرف 130 لڑاکا جہاز تھے، اب کوئی تقریباً 350 400 کے قریب ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس صرف
3 یا 4 بڑے ہوائی اڈے تھے. آج ہمارے پاس کم از کم 12-13 بڑے ہوائی اڈے ہیں اور فضائیہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے پاس صرف 2 ریڈار تھے جس کے اندر ہم بہت ہی محدود علاقہ ہم کور کرتے تھے. لیکن آج یہ کہ پورے پاکستان کی فضا کو پاکستان سے باہر جو ایئر اسپیس ہے اس کو کور کیا جاتا ہے تمام لیولز کے اوپر, لو لیول کے اوپر, ہائی لیول کے اوپر. پھر ہمارے پاس اے ویکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فضائیہ اپنی ساز و سامان کے لحاظ سے کہیں زیادہ ویل ایکوپڈ ہے 65 کے مقابلے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہے. پھر ہم نے اپنی جو تجربات ہوئے ہیں جو حاصل کیے ہیں مختلف جنگوں کے ذریعے, مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہو, پاکستان میں ہوں, پاکستان سے باہر ہوں. اس کے علاوہ پچھلے جو 15 سال سے پاکستان کی ایئر فورس انگیج رہی ہے اس وار آن ٹیرر میں, اس سے جو ہمیں تجربات حاصل ہوئے ہیں ان کا مظاہرہ ایک ہماری جو مہارت تھی اس کا 2 سال پہلے فروری میں 27 کو جی قوم نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن جو ہے اس نے بھی یقیناً ایک بہتری حاصل کیا ہے, لیکن ہم پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر طور پہ اکوپڈ ہیں, کہیں زیادہ بہتر طور پہ ہم ٹرینڈ ہیں, کہیں زیادہ بہتر طور پہ ہمارے مہارت حاصل کر چکے ہیں, تجربہ حاصل کر چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ایئر فورس اس وقت 65 کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر طور پہ تیار ہے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. اچھا ایم صاحب جنگی ساز و سامان کے جی پلیز جنرل صاحب دیکھیں یہ انہوں نے باوجود اس کے کیا کہ ان کے اوپر ہر طرح کے امریکہ کی طرف سے باقی ممالک کی طرف سے سینکشن لگے اور باوجود انہوں نے کیے, تو میرے خیال میں بڑی کریڈٹ بالکل آپ نے صحیح کہا. ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگی ساز و سامان کے حوالے سے, اس کی تیاری کے حوالے سے بھارت آج بہت پیچھے ہے. بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی افواج کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس طیارے بھی زیادہ ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رشیا سے لے کر اسرائیل تک جو ہے وہ ابھی بھی جنگی ساز و سامان خریدتا ہے اور ایک خطیر رقم اور ایک بہت ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے, اسپینڈ کرتا ہے اپنی فضائیہ پہ اور جنگی ساز و سامان کے لیے. پاکستان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ طیارے بھی خود بنا رہا ہے, جنگی ساز و سامان بھی, پھر ہم وہ کہتے ہیں اپنے ٹیکٹیکل ویپنز کی بھی بات کرتے ہیں. تو بھارت اتنا پیچھے کیوں ہے اس میں؟ لیکن بھارت کا انحصار زیادہ تر رہا ہے روس کے اوپر, پھر زیادہ انحصار ان کا رہا ہے اپنے اس حجم کے اوپر, اپنے سائز کے اوپر, اپنی تعداد کے اوپر, کہ شاید پاکستان یا پاکستان کی طرح کے دوسرے ممالک جو اس کے ہمسائے میں ہیں اس سے مرعوب ہو کے بھارت کے زیر تسلط آ جائیں گے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ آپ کے پاس چاہے جتنی بڑی فوج ہو, چاہے جتنا زیادہ اسلحہ ہو, لیکن اگر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے یا آپ کو استعمال کرنے میں مہارت نہیں ہے, آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ جو ہے وہ پچھلے کئی برسوں سے شکار رہی ہے اس چیز کا کہ اس کے تمام جہاز جو ہیں وہ بتدریج پرانے ہوتے چلے گئے ہیں, ان کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا. ویسے یہ میگ 21 کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے اور دنیا کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ابھی راجستھان میں جو جنگی مشقیں ہوئی تھی جس کا میڈیا پہ انہوں نے ایون کہ جب میڈیا نے یہ بات, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھائی کہ ان کا ایک مگ جو ہے وہ گر کے تباہ ہو گیا ہے, تو 2 مگ گر کے تباہ, انہوں نے میڈیا پہ آ کے صرف ایک میگ 21 کا ذکر کیا. تو جنگی مشقوں کے دوران ہی بانڈا پھوٹ جاتا ہے. یقیناً آپ جنگی مشقیں کرتے ہیں بنیادی طور پہ نہ صرف مہارت حاصل کرنے کے لیے بلکہ اپنی قوم کو اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ کتنے ماہر ہیں اپنے کام کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت کو, ان کے پالیسی سازوں کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ ان کی صلاحیت جو ہے اب وہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی نہیں کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ ایم صاحب. میں مانڈلا صاحب 1 لائنر سر پیغام کوئی دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ پیغام یہی ہے کہ آج کے دن کی نسبت سے پوری قوم سے یہی درخواست ہے کہ جذبہ حب الوطنی اس کو ہر بندے کے اندر بھرنے کی ضرورت ہے. اور وہ 6 ستمبر اور آج کی 6 ستمبر میں فرق صرف یہ آپ فیل کریں کہ اس وقت جو غدار وطن ہوتے تھے, جو نمایاں ہوتے تھے, سامنے ان کو سزائیں ملتی تھی, اور آج وہی دشمن کے سہولت کار غدار جتنے بھی ہیں وہ عیاشیاں کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب, آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب, AVM ریٹائرڈ اکرام اللہ بھٹی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.